अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो लास्ट हमने टॉपिक कवर किया था उसमें हम बात कर रहे थे कि एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ को बनाने की ज़रूरत है, और जब वो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं तो वहीं से फिर कोई रिलेशनशिप में बेहतरी आती है। जब रिलेशनशिप बेहतर होता है तो फिर बच्चों के भी जो मसले हैं वो भी आसानी से हल होने की तरफ जाते हैं। बात हमने यहाँ पर ख़त्म की थी, हस्बैंड वाइफ जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक वो जो बहुत अच्छा सा म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों को खुशी हो, दोनों कोऑपरेट करें, दोनों कुछ सिचुएशंस को बेहतर बनाएं, वो नहीं हो पाता। उसके लिए क्या सीखने की ज़रूरत है या किन टिप्स पे काम करने की ज़रूरत है, तो आज हम ख़ास तौर पे वो देखेंगे कि हम निगोशिएट कैसे करें अपने स्पाउस के साथ। होता ये कि हम बड़ी एक्साइटमेंट में जाकर अपने स्पाउस से कोई बात करते हैं और हम चाह रहे होते हैं कि वो भी उतने ही एक्साइटेड हों, लेकिन वहाँ पर हमें कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बड़ा मध्यम सा और थका थका सा। जब हमें ऐसा बिहेवियर मिलता है तो ज़ाहिर है हम परेशान हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या चॉइस है? एक ये है कि हम कहते हैं कि सब कुछ भाड़ में जाए, मैंने आइंदा कोई अच्छी बात करनी ही नहीं है और बस जैसे ज़िंदगी गुजर रही है वैसे गुजारते जाना है, या ये कि हम कोई मुतबादिल तरीका अख्तियार करें। अब यही मुतबादिल तरीका जो है हमें नहीं समझ आता कि ये कैसे होगा, लेकिन ये कि जितना हम सीखेंगे, जितना हम अपने लिए टारगेट रखेंगे कि हमने म्यूचुअल इंथुजियास्टिक एग्रीमेंट पे जाना है, हमने क्या करना है कि इस तरीके से निगोशिएट करना है कि उसमें कंट्रोल भी ना हो और उसमें एब्यूज़ भी ना हो। यानी ये दोनों स्पाउसेस को सोचना पड़ेगा कि ना हमने कंट्रोल करना है ना हमने एब्यूज़ करना है, बल्कि हमने इसको कुछ ऐसे तरीके से बातचीत में लेकर आना है, जो भी हमारे आपस के मसले मसाइल हैं, जिन बातों को भी हम ठीक करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, जिसमें हम सोच समझ कर बात करें, रिस्पेक्ट के साथ किसी को मोटिवेट करें और हालात बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि स्पाउसेस के दरमियान हालात ऐसे हो चुके होते हैं कि ये सारी बातें ना इम्पॉसिबल लग रही होती हैं। फिर क्या होता है कि हम दोबारा से डीमोटिवेट होकर बस वो यूनिलैटरल डिसीजंस की तरफ चले जाते हैं कि बस चलो जी, जो मेरा दिल चाह रहा है मैं वो करूं। अगर शौहर मान गए और शौहर सोचता है अगर बीवी मान गई तो ठीक है, नहीं तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे ही गुजरता चला जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ ये बात ले आएँ बीच में कि हम ये सोचना शुरू कर दें कि जो भी मैं फ़ैसला करना चाह रही हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, उसके बारे में मेरा स्पाउस क्या महसूस करता है, तो फिर क्या होगा? ये बात हम आदत में ले आएँ अपने, और जब हम इसको आदत में ले आएंगे तो आपस के ताल्लुकात में बेहतरी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ हम एक दूसरे के साथ बस लड़ झगड़ के ये मामला कर रहे होते हैं कि आपको क्यों नहीं समझ आती, और वो कहते हैं तुम्हें क्यों नहीं समझ आती। इसके लिए मैं आपको कुछ गाइडलाइन देना चाहूँगी, और इसमें 4 पॉइंट्स हैं। अगर आप इनके ऊपर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आप निगोसिएशन करेंगे वो बहुत कामयाबी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। और मैं चाहूँगी कि इन पॉइंट्स को आप साथ साथ लिख लें। पहला पॉइंट जो है, आपने क्या करना है कि कुछ ग्राउंड रूल सेट करने हैं, और इन ग्राउंड रूल्स में पहली बात क्या होती है कि जब आप आपस में बातचीत कर रहे हों तो ये नहीं महसूस होना चाहिए कि हम किसी टॉर्चर सेल या टॉर्चर चैम्बर के अंदर आ गए हैं और दिल में महसूस हो रहा है कि मैं बात तो कर रही हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने क्या करना होता है कि वो जो बातचीत है, वो जो इंटरेक्शन है, उसको बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस बनाना होता है, ताकि फिर स्पाउस का दिल चाहे बार बार उस बात को सामने लाने को, या कोई भी और मसला हो या कोई आप कुछ करना चाह रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो आप आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह बात करके उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। सो पहला रूल क्या है इसमें भी, यानी गाइडलाइन पहली ये है कि आपने प्लेजेंट और सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है। अब ये करने के लिए पहला रूल क्या होगा कि आपने खुद को प्लेजेंट बनाना है, खुद को चेयरफुल बनाना है। यानी बड़ा मुश्किल काम होता है
کیونکہ دیکھیں جیسے ہی ہم کسی ڈیفیکلٹ ٹاپک پہ ٹچی ٹاپک پہ بات شروع کریں گے، کیونکہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں وہ تو جی ہسبینڈ نے بھی مان لی، وائف نے بھی مان لی، بچے بھی ساتھ چل پڑے، لیکن کبھی کبھی کوئی جو ڈیفیکلٹ سینیریو ہے جس کو ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں، یا ڈیفیکلٹ اتنا نہیں ہے لیکن ہم دونوں کے درمیان وہ بہت ڈیفیکلٹ بن چکا ہوا ہے، وہاں پہ تو ایسے لگتا ہے نا کہ بس کیڑے ہی کیڑے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور اتنے زیادہ نیگیٹو قسم کے ایموشنل ریئیکشنز آئیں گے، ان کو ہم کیسے سنبھالیں گے؟ تو وہاں پر کسی سے بھی بات کرنا، پازیٹیو رہنا، خوش رہنا، اور بالکل اپنے اسپاؤس کی کسی بات پہ اوفینڈ نہ ہونا خاصا مشکل کام ہے، لیکن یہی پہلا سٹیپ ہے جس کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میرے چہرے سے اسمائل نہیں جائے گی، کچھ بھی ہو جائے میں نے آگے سے موڈ نہیں خراب کرنا یا ایموشنل نہیں ہونا۔ اسی میں دوسرا سٹیپ آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے سیفٹی جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے، اور اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں، یعنی ڈیمانڈز دینا، ڈس رسپیکٹ شو کرنا، غصے کے ساتھ بات کرنا، کیونکہ ان سب کاموں سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہاں پر سمجھیں کہ حالات مشکل ہو جاتے ہیں۔ اب جب آپ ایک دفعہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سمجھیں کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ، اب آپ کسی ایک ڈینجرس زون میں تو آ چکے ہوئے ہیں، بات چیت تو اب آپ کو کرنی ہے، آپ نے اس معاملے کو، اس پینڈورا باکس کو خود ہی کھول لیا ہے، یا فرض کریں آپ کے اسپاؤس نے کھول لیا ہے، لیکن وہ معاملہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کو اس پہ بات کرنی ہی کرنی ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بتانا ہے سیفٹی، یعنی پلیزنٹ ہونا اور سیفٹی کریٹ کرنا، یہ میرا امپورٹنٹ کام ہے جس پہ میں نے توجہ دینی ہے، کیونکہ اگر وہ نیگوسیشن کسی بحث مباحثے میں پڑ گئی تو پھر آپ کا کام نہیں ہو سکے گا۔ اب یہاں پہ ایک تیسرا رول بھی آ جاتا ہے، وہ یہ ہے اگر آپ کو کسی جگہ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر آپ وہاں پر بجائے اس کے کہ ناراض ہو جائیں، گیو اپ کر دیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے پاز کا بٹن دبا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ چلیں ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، اور ابھی ہم کوئی اور پلیزنٹ بات کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی اپسیٹ ہو رہا ہے تو آپ کہتے ہیں آئی ایم سو سوری، آئی ڈڈ ناٹ مین ٹو میک یو اپسیٹ، تو ہم اس چیز کو دوبارہ سے دیکھ لیں گے۔ اچھا، یہ جو چیز ہے کیونکہ ہماری پریکٹس میں نہیں ہوتی نا، ہم بچپن سے اپنے گھروں میں جو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ مسئلوں کو حل کرتا دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے ہم آگے جا کے جوانی میں بھی اپنے مسائل کو تیزی سے حل کرتے ہیں، اور پھر جب شادی ہوتی ہے تب بھی کسی نے ہمیں نہیں سکھایا ہوتا کہ مسائل کو حل کیسے کیا جاتا ہے، یا تو ہم مسائل پہ بیٹھے رہتے ہیں یا مسائل کے ساتھ پھٹتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم نے ایٹ لیسٹ ان ساری چیزوں کو مینج کرنا سیکھنا ہے، اور جب ہم سیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلی گائیڈ لائن تھی، سیفٹی اینڈ پلیزنٹنس۔ اب ہم دوسری گائیڈ لائن پہ آتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی رک کے پوچھے جی آپ دونوں کے درمیان اصل چیلنج کیا ہے، تو بالکل خاموشی چھا جاتی ہے، اور واقعی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس بات پر اتنا بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ہم نے پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو یہیں تک نہیں رہنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں کے پرسپیکٹو کیا ہیں اس مسئلے کے معاملے میں، کیونکہ دیکھیں نیگوشیشن کا مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے اسپاؤس کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تو اندازہ ہو، کلیریفیکیشن آئے کہ مسئلے کو حل کر کے پہنچانا کہاں پہ ہے۔ اب جب آپ نے سوچا ہے کہ مسئلے کو حل کر کے پہنچانا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہم دونوں یہ چاہ رہے ہیں، جیسے میں نے بچوں کے معاملات میں دیکھا ہے، مثلاً جی بچے کی سکولنگ ہے، دونوں والدین چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن میں بھی آگے چلے اور دنیا میں بھی کامیاب ہو، لیکن دین کسی طرح سے کمپرومائز نہ ہو، دینی تعلیم بہت اچھی اس کی ہونی چاہیے۔ اب اس کی وجہ سے کوئی ایک چاہ رہا ہے کہ جی ہوم سکول کریں، دوسرا چاہ رہا ہے کہ کسی اسلامک سکول میں ڈالیں، اور اسی ٹاپک کے اوپر اتنی بحث ہو رہی ہوتی ہے، وہ پروز اینڈ کونز اپنے بتاتے جاتے ہیں، اپنی بات کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں لیکن دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو رسپیکٹ ہے نا وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس پہ پورا ہوم ورک ہو کہ آپ بیٹھیں، آپ پہلے اپنا پرسپیکٹو لکھیں، پھر آپ لکھیں کہ دوسرا انسان جو ہے اس کا پرسپیکٹو کیا ہے، وہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا چاہتا ہے، اور وہ ڈیفرنٹ سلوشن جو ہے وہ کیوں دے رہا ہے۔ جب ہم ان کے پورے پرسپیکٹو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یا سمجھ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا ایٹ پیس آ جاتے ہیں۔
ادروائز کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دوسرے کی بات کو سمجھے بغیر اپنی بات کو دہراتے جاتے ہیں تو ہماری ہیلپ لیسنس بڑھتی جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارا مسئلہ ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ وہ اور گھمبیر ہوتا جا رہا ہے اور مشکلات کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ میں وہی بات کہوں گی کہ شروع میں آپ کو عجیب سا لگے گا، لیکن اگر آپ صرف اس طرح سے، یعنی آپ نے اپنی بات کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ کوئی بھی بات بتاتے ہیں تو پھر آپ ان سے تھوڑی سی ڈیٹیل پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ ایسے کیوں کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ والی اپروچ جو ہے یہ زیادہ بہتر اپروچ ہے، یا اس سے زیادہ اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ اور بالکل تسلی سے، ٹھنڈے طریقے سے پوری آپ نے بات کو سننا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے یہ پوری بات جو ہے نا ان کی سمجھ آ جانی چاہیے۔ اور اس میں یہ کہ سوالات بھی دوسرے سے ایسے پوچھنے ہیں جس سے کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو، بلکہ کوئی خاطر خواہ ریزلٹس آئیں۔ اچھا، اب جب آپ ایک دوسرے کا پرسپیکٹیو سمجھتے ہیں تو پھر ہم تیسرے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں، نیگوسیشن کے۔ اور تیسرا سٹیپ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے برین سٹارم کرنا ہوتا ہے۔ یہ بہت کریٹیو پارٹ ہے، اور اس میں مزہ تبھی آتا ہے جب ہم نے ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، ہم پلیزنٹ بھی رہے ہیں، ہم نے سیفٹی بھی کریٹ کی ہے۔ اب ہم کمپیٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر اپنے سلوشنز کی طرف آتے ہیں، ہم ڈفرینٹ آئیڈیاز لے کر آتے ہیں کہ اچھا بھئی، یعنی مقصد کیا ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں نا ہمارا بچہ دین دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کرے۔ مقصد کیا ہے جی، ہم یہ چاہ رہے ہیں نا کہ ہم چھٹیاں کہیں اچھی جگہ منائیں لیکن بجٹ میں بھی رہیں۔ مقصد کیا ہے جی، ہم فلاں رشتہ دار کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی اور بلاتا ہے رشتہ دار جہاں پہ وہ بھی ہوں گے تو اب ہم نے کس طرح سے وہاں جانا ہے یا رہنا ہے۔ یعنی ملٹیپل سچویشنز ہوتی ہیں جو ہسبینڈ وائف آپس میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم برین سٹارم کرتے ہیں تو ہم کچھ ایسا سلیوشن سامنے لے کر آ جاتے ہیں جس میں ہم جسے کہتے ہیں باریاں لگا دینا۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس دفعہ میری بات مانی جائے گی، اگلی دفعہ آپ کی مانی جائے گی، یا پچھلی دفعہ میں نے آپ کی مانی تھی، اس دفعہ آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل میں رنجشیں رہ جاتی ہیں، یعنی ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس اور کمپرومائز تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو نا پھر بعد میں یہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے تو 15 دفعہ اس کی بات مانی اور اس نے 6 دفعہ صرف میری مانی، یا یہ کہ میں نے تو اس کے لیے بڑی بڑی باتیں مانی اور اس نے میرے لیے کوئی بھی بات نہیں مانی۔ تو وہاں پہ ون ون سچویشن نہیں ہوتی، یعنی کوئی نہ کوئی اس میں سے ناخوش ہوتا ہے اور اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ میوچول کیئر ہونی چاہیے، اور ایسا کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی یہ نہ لگے کہ میں ہی ہر دفعہ قربانی کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور اس کی وجہ سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسی سینیریو میں نا وہ فرسٹریشن آہستہ آہستہ بلڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بلڈ ہو کر آپ کو تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اچھا، پھر ہم چوتھے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں، اور چوتھا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کوئی ایک جوائنٹ ایگریمنٹ کی پالیسی پہ آتے ہیں۔ یعنی آپ کا ٹارگٹ کیا ہوگا کہ ہم دونوں کو خوش ہونا چاہیے اور ہم دونوں کو جوش اور جذبے کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے دیکھیں کہ ہر معاملے میں کوئی، اس کو ہم گڈ اینڈ بیڈ سلوشنز نہیں کہہ سکتے کہ جی یہی چیز ٹھیک ہے یا یہی چیز غلط ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ایسا سلوشن ہو جس سے مسئلہ بھی حل ہو جائے اور اس سے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کمفرٹیبل محسوس کریں۔ اب جیسے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، بچے چھوٹے ہیں نا، اب وائف جو ہے سارا دن بچوں کو سنبھال کے تھک چکی ہے۔ اچھا، ہسبینڈ کیا ہے، وہ آتے ہیں، اور اسپیشلی اگر ویکینڈ ہو یا ان کے دوست نے کسی کہیں انوائٹ کیا ہے تو وہ بیوی کو پوچھتے ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں جی میں تو ذرا دوستوں میں جا رہا ہوں۔ اب وائف جو ہوتی ہے اس کی اوور ٹائم فرسٹریشن ڈیولپ ہوتی رہتی ہے کہ میں ہر وقت بچوں کو سنبھال رہی ہوں، گھر کے اتنے معاملات ہیں جو میں شوہر سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، لیکن ہسبینڈ جو ہے وہ بالکل ٹائم نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا۔ کچھ سینیریوز میں اپوزٹ ہو جاتا ہے، ہسبینڈ آتے ہیں، وائف جو ہے وہ تیار بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ فوراً بچے ان اے وے ڈمپ کرتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہیں، کہتی ہیں میں صبح سے سنبھال رہی ہوں اور اب میں نے تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہے، میرا می ٹائم ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اب آپ بچوں کو دیکھیں۔ اب آپ دیکھیں ان دونوں سینیریوز میں دونوں خوش نہیں ہیں۔ پہلے سینیریو میں شوہر جو ہے وہ اسکیپ کی طرح باہر چلا جاتا ہے اور بیوی جو ہے وہ کڑتی رہتی ہے۔ دوسرا سینیریو جو ہے، شوہر کو اچھی فیلنگ نہیں آتی کہ میں جیسے ہی گھر پہنچا ہوں مجھے فوراً بچے دے دیے، اور وائف جو ہوتی ہے وہ بھی ایسا محسوس کرتی ہے، یعنی وہ اس طرح سوچتی ہے کہ جیسے میرا ہسبینڈ
باہر جا کے گھر سے جب وہ جاب کر رہا تھا تو کوئی انٹائٹلمنٹ کی زندگی گزار رہا تھا. تو یہ دونوں رویے درست نہیں ہیں. اچھا اب اگر وہ ایک تھرڈ آپشن پہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم دونوں کو بریک بھی چاہیے اور ہم دونوں کو بچوں کو بھی دیکھنا ہے, بچے بھی سپروائزڈ ہونے چاہیے, تو وہ کہتے ہیں چلو ہم باریاں لگا لیتے ہیں. باری اس طرح سے ہے کہ جی اس ٹائم پہ اس دن میں بچوں کے پاس رہوں گا اور تم اپنے فرینڈ یا اپنے کاموں میں چلے جانا. اور پھر اس کا اپوزٹ کہ جی ٹھیک ہے جی اس دن اس ٹائم پہ بیوی کہتی ہے میں بچوں کو دیکھوں گی, آپ اپنے دوستوں کی طرف چلے جانا یا آپ اپنا کوئی ریلیکسیشن کر لینا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اس قسم کی قربانی کا سینیریو کریٹ بھی کرتے ہیں نا, اندر سے ہم غمزدہ ہی ہوتے ہیں, اندر سے ہم پریشان ہی ہوتے ہیں, اندر سے ہمیں بار بار یہی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ اٹس سو انفیئر. اور وہی بات ہے کہ ہم باریاں گن رہے ہوتے ہیں یا ٹائم گن رہے ہوتے ہیں, یا پھر ہمیں یہ بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو میرے ساتھ مزہ ہی نہیں آتا, یا شوہر کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری وائف کو میری پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں کماتا ہوں, میں اتنا تھکا ہوا ہوتا ہوں, مجھے بھی تھوڑی سی بریک چاہیے. تو یہاں پہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی اب آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو یہ مثال جو دی ہے, ہسبینڈ وائف دونوں کو بریک چاہیے, وہ تھوڑا سا ٹائم بھی خود سپینڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ بچوں کو بھی سپروائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک جو ہے نا اچھا میوچول ایگریمنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل ان میں سے کسی کے پیرنٹس یا کوئی ایسا ریلائبل ریسورس ہے جو بچوں کو 1-2 گھنٹے کے لیے دیکھ سکتا ہے, تو وہ کبھی ان کے پاس چھوڑ کے دونوں اکٹھے چلے جائیں, یا تو دونوں آپس میں اکٹھی کوئی ایکٹیویٹی کریں, یا اگر ہسبینڈ کو کسی ایک جگہ جانا ہے, وائف کو کسی ایک جگہ جانا ہے, تو وہ دونوں اکٹھے جا کر وہ کام کریں. اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ان کو ایک ٹیم ورک افیکٹ فیل ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ سکسیسفل ماڈل لگ رہا ہے تو وہ دونوں جو ہیں وہ ایک ٹائم اور ایک دن ہی فکس کر سکتے ہیں جو ان کی ایسی فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ مل کے اس طرح سے کام کریں. اور بات یہ کہ ہر سچویشن میں جو آپ فیس کر رہے ہوں گے, میں آپ کو کوئی بہت زیادہ سالڈ شاید آنسر نہ دے سکوں کیونکہ ہر ایک کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, ان کا موڈ مزاج ڈفرینٹ ہے, بچے اور رہنے کا سینیریو بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسا سینیریو لے کر آنا ہے کہ دونوں میں سے کسی کو بھی کوئی فرسٹریشن محسوس نہ ہو, اور ان کو یہ لگے کہ ہم دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اور اگر لگے کہ آپ نے کوئی بہت زیادہ ٹرائی کی ہیں چیزیں اور چیزیں ورک آؤٹ نہیں کریں, یا یہ کہ پھر بھی ہماری بہت زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے, تو پھر آپ نے کچھ ایڈکٹیو پیٹرنز کو دیکھنا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک اسپاؤس کا کوئی ایڈکٹیو پیٹرن ہے, یا ایموشنل انسٹیبلٹی, ایموشنل ڈس ریگولیشن والا پیٹرن ہوتا ہے. تو جب کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور چیزیں حل نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, کئی دفعہ جو آپ کرنٹ سچویشن سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اتنی مشکل نہیں ہوتی, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ سینیریو جو کریٹ ہو جاتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے بیکاز آف دا بیک گراؤنڈ آف ون اسپاؤز اور بوتھ آف دیم. ایسی سچویشن میں پھر آپ کو کہیں پہ پراپر پروفیشنل ہیلپ لینی ہوتی ہے کہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ گائیڈ کیا جائے کہ آپ نے اس کام کو دیکھنا کیسے ہے. سو بات کیا ہے کہ ہمیں ان سٹیپس کو لکھ کر اور ان کے مطابق آہستہ آہستہ اپنے جھگڑوں کو, اپنے مسئلوں کو حل کرنے کی طرف جانا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بیہیویئر جو ہوتا ہے نا وہ آٹومیٹیکلی نہیں آ جاتا, ہر بیہیویئر کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اور جب آپ محنت کرتے ہیں اور اس بیہیویئر کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں. اس کے لیے ایک اور ایکٹیویٹی بھی آپ کر سکتے ہیں جو بہت انٹرسٹنگ ہے کہ کبھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کے بغیر ہسبینڈ وائف دونوں چلے جائیں شاپنگ کے لیے, گروسری شاپنگ کے لیے چلے جائیں, اور 30 منٹس میں آپ نے وہ شاپنگ کرنی ہے. اور اس میں آپ نے جو بھی آئٹم کارٹ میں ڈالنا ہے, یعنی ہسبینڈ نے ڈالنا ہے یا وائف نے ڈالنا ہے, تو آپ نے دوسرے کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا اسپاؤس کیا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اس میں بھی ہماری یہی جنگ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ کیوں ڈالا تو ہم فوراً کہتے ہیں اچھا آپ نے بھی تو یہ لیا تو میں بھی یہ لے رہی ہوں. اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں, ٹٹ فار ٹیٹ پہ آ جاتے ہیں. لیکن اگر یہاں پہ ہم انہی سٹیپس کو یوز کریں, پلیزنٹ رہیں, سیفٹی کریٹ کریں, انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر میرے اسپاؤس نے کوئی چیز خریدی ہے یا کوئی واپس رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے, اور اگر میں کوئی چیز لینا چاہ رہی ہوں تو میں ان سے کس طرح بات چیت کروں اور کس طرح سے وہ فیلنگز جنریٹ کروں, یہ میری نیڈ کیوں ہے اور مجھے یہ کیوں خریدنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ شروع میں تھوڑا سا آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا, لیکن آہستہ 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 آپ لوگ پرو ہو جائیں گے اس معاملے میں. اور جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے تو اس میں بہت اچھی فیلنگز کے ساتھ آپ گروسری کریں گے, اور ایک دوسرے کی نیڈس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے کہ فلاں کو کیا لینا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اس میں بھی ہم کئی دفعہ
ایک نے ایک جو اسپاؤز ہوتا ہے نا اس کو کمپرومائز کروا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا چلو جی یہ تو بجٹ سے باہر ہے تو اس بار تم لے لو میں نہیں لیتی، یا میں لے لیتی ہوں تم نہ لو. تو کسی نہ کسی کو پھر جو فرسٹریشن ہوتی ہے نا وہ اوور ٹائم بلڈ ہوتی رہتی ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ والا جو کانسیپٹ میں نے آپ کو دیا یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کے کوئی کویشچن ہیں تو وہ میں لے لیتی ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو فرائیڈے ہوگا اس میں اب ہم تھوڑی سی اس اپروچ کی طرف چلیں گے، کیونکہ یہاں تک ہمارے کافی سارے وہ سٹیپس کور ہو چکے ہیں کہ ہسبینڈ وائف نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جیل کیسے ہونا ہے. اور جب آپ کی یہ جیلنگ اچھی ہو جاتی ہے اب آپ اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ آتے ہیں کہ اب آپ نے اپنی جیلنگ کے ساتھ اب پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ ٹائم سے بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.